अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ हाइलाइट्स। नाजरीन इकराम, आज का हमारा मौजू करबला में होने वाले वाक़यात इस्लामी नुक्ता नज़र और अखलाकी नुक्ता नज़र से हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। शुक्रिया। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन इकराम, इस्लामी साल का आगाज़ माह मुहर्रमुल हराम से होता है और माह ज़ुल्हिज्जा पर इसका इख्तिताम होता है। मुहर्रमुल हराम से आगाज़ और ज़ुल्हिज्जा पर इख्तिताम होना इस बात की अलामत है कि इस्लामी ज़िंदगी का सफ़र शुरू भी कुर्बानी से होता है और ख़त्म भी कुर्बानी पर होता है। गोया कि एक मुसलमान की ज़िंदगी कुर्बानी से इबारत है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गरीब सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माईल। नाज़रीन किराम, साना करबला या वाक़या करबला या करबला की जंग 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी मुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को मौजूदा इराक में करबला के मुकाम पर पेश आई। ये जंग नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके हामियों और उनके रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह हुसैन ने अली अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैत और ख़ानदान नबवी की ख़वातीन और बच्चे शामिल थे और उमवी ज़ालिम हुक्मरान यज़ीद अव्वल की एक बड़ी फ़ौज के माबैन हुई, जिसको हुसैन अलैहिस्सलाम ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जिसमें उम्मी खलीफा यज़ीद अव्वल की फ़ौज ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को लड़ाई में शहीद किया। हरम हुसैन के ख़ैमों को लूट लिया गया और बिल आखिर आग लगा दी। उमर बिन साद की फ़ौज ने करबला के सहरा में मकतूलीन की लाशें छोड़ दी। बनी इसराइल के लोगों ने लाशों को 3 दिन बाद दफन किया। वाक़या करबला के बाद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज से वाबस्ता मुतअद्दिद ख़वातीन और बच्चों को गिरफ़्तार करके कैद कर दिया गया। बाज़ार और हजूम वाले मकामात से गुजर कर उनकी तौहीन की गई और उन्हें यज़ीद इब्न मुआविया के दरबार शाम भेज दिया गया। हज़रत हसन बिन अली से अमीर मुआविया ने मुआहदा किया था कि वो किसी को खलीफा नामज़द नहीं करेंगे, मगर अमीर मुआविया ने यज़ीद को अपना जानशीन बनाकर इस उसूल दीन की खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि इस्लामी नुक्ता हयात में शख्सी हुकूमत की क़याम का कोई जवाज़ नहीं। अभी तक सरज़मीन एजाज में ऐसे कुफ़ार किराम मौजूद थे जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा था, लिहाजा उनके लिए अमीर मुआविया की गलत रिवायत कबूल करना नामुमकिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हीं उसूलों की खातिर यज़ीद की बैत कबूल करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन किराम, यज़ीद का ज़ाती किरदार इन तमाम औसाफ से आरी था जो अमीर या खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। सैर व शिकार, शबाब व शबाब उसके पसंदीदा मशागल थे, लिहाजा ज़ाती हैसियत से भी किसी फासिक व फाजिर को बतौर हुक्मरान तस्लीम करना इमाम हुसैन आली मुकाम के लिए किसी तरह मुमकिन नहीं हो सकता था। नाज़रीन किराम, यज़ीद ने तख्त नशीन होने के बाद हाकिम मदीना वलीद बिन अक़बा की वसातत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब की। वलीद ने सख्ती से काम न लिया, लेकिन मरवान बिन अल हकम बज़ोर बैत लेने के लिए मजबूर कर रहा था। इन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र मक्का इख्तियार किया और वहाँ से कूफा की दावत पर कूफा के लिए रवाना हुए। नाज़रीन किराम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे तो अहले कूफा ने उन्हें सैकड़ों खतूत लिखकर कूफा आने की दावत दी ताकि वो खिलाफत इस्लामिया के क़याम की जद्दोजहद का आगाज़ कर सके, लेकिन गद्दार अहले कूफा ने उससे गद्दारी की और अपने वादों से फिर कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। यज़ीद की भेजी हुई फ़ौज ने करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले खाना और असहाब समेत शहीद कर दिया। नाज़रीन किराम, वलीद बिन अक़बा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासद के ज़रिए बुलाया। अभी तक अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम नहीं हुई थी, ताहम बुलावे का मकसद दोनों हज़रात ने समझ लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता, जब बैत आम होगी उस वक्त आ जाऊँगा। वलीद राज़ी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हुए। बाद में उनका तक़र्रुब किया गया, मगर इस इस्लाम में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुमने बैत का वक्त खो दिया है, अब क़यामत तक उनसे बैत न ले सकोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दुचार थे कि अगर वो मदीना में मुकीम रहते हैं तो बैत के बगैर कोई चारा नहीं था, लिहाजा वो 27 रजब 60 हिजरी में आयल वयाल रवाना हुए। मक्का पहुंचकर शाह अबी तालिब में क़याम किया। नाज़रीन किराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के खतूत आने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो असल हकीकत मालूम करें। इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे कि पहले ही दिन
12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کر لی۔ کوفہ کے امیہ حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ ان حالات کی بنیاد پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا جو لوگ امام مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا گیا اور اسے اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر امام مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت امام مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر امام مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی امام مسلم بن عقیل نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً امام مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کو قتل کا حکم دے دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا، اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالے، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذو الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں آن و محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر جلدی نہ کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسی شنا میں حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کروا دوں گا اور آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچائے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شائق فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، قضاء الہی اسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین کرام، ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل اسلال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے گرفتار کر کے
قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ بن متی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام سالویہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے، ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانصاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب چھوڑ گئے۔ ناظرین کرام، ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمی اشم کے مقام پر آپ سے حر کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضاء پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلم، محرمات الہی کے حلال ہونے، خدا کا عہد توڑنے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکم کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو یمن چلے جانے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش ٹال دی۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ اور روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی یا نہیں۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا اب میں آپ اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے کرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ کرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دینا۔ عمر بن سعد نے تجویز دی کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ آ کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ ناظرین کرام، آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانصاران اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانصاروں کی تعداد 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن طاہر کو متعین کر کے علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ سے تائید و نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔
مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لے اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنگ سے چیخیں نکل گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کروانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم دونوں نوجوانان جنت کی سردار ہوگے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تو وہ ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ اس حدیث کی میں پھر بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف غر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا جلا دیا جائے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کی شخص مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز، جس میں اہل بیت کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ دایانوں اراکین اہل بیت نے دشمن کی یلغار کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے۔ چنانچہ اب باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر وار کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغہ میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر پہ ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرا بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آپ کی طرف بڑھا۔ اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پس گردن کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار لے جائے گی، بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنی تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک چھڑی سے چیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطۂ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کوئی یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں میرے مرنے والے بزرگ زدہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی
ناول سے رشتہ آیا۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخر کی انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسی کو بھی شہید کر دیا اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔